Welcome to Win Online, your channel for educational videos. इंटरव्यू के सेगमेंट की बारी है और आज हमने जिसको इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही धीमे लहजे वाली और बहुत ही हसास तबीयत की खातून हैं, बहुत शाइस्ता। और जब वो क्लासरूम में पढ़ा रही होती हैं अपने मखसूस अंदाज में, तो इंसान का दिल चाहता है कि उनकी बातें सुनते ही चले जाएं। और मेरी बहुत सारी ख्वाहिशों में से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश ये स्कूल में मेरी टीचर होती और मैं इनसे पढ़ती, और तब मैं कुछ और होती अगर अगर हमीदा मेरी टीचर होती। तो हम इनवाइट करते हैं आज की मेहमान को, वो खुद आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगी। जी हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। यू डिजर्व मच मोर देन दैट। थैंक यू सो मच। सबसे बात करने के लिए इंटरव्यू में सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे सब व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया जो मुझे सुन रहे हैं, और साइका जी का बहुत शुक्रिया। साइका असल में खुद एक बहुत डायमंड पर्सनैलिटी है। मैं हमीदा, और मेरी एजुकेशन एमए इंग्लिश हूँ। बीएससी किया हुआ है मैंने ऑनर्स में बायोकेमिस्ट्री। और मेरी टीचिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो मैं बहुत पहले से बीएससी के बाद मैंने स्टार्ट की थी, अपनी टीचिंग शुरू की थी। फिर शादी हुई, फिर उसके बाद 12 साल एज अ हाउस वाइफ गुजारे। तो 12 साल के बाद दोबारा मैंने कंटिन्यू की अपनी टीचिंग, और अभी भी फील्ड में आए हुए मुझे 10 साल गुजर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि टीचिंग ही मेरा पैशन रहा, और टीचिंग में ही मैं आगे रही। और इस सब के पीछे हाथ था मेरे अबू जी का, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे उस्ताद थे, मेरे ट्यूटर थे। मुझे उन्होंने ही पढ़ाया 9th मैट्रिक तक। बायो इंग्लिश के मेरे बहुत अच्छे टीचर थे। और माशाल्लाह। फिर मेरी जर्नी में मैं जितना भी, जब भी मुझे पढ़ने का शौक या किताबों का शौक हुआ, तो वो हमेशा अबू जी को देख के हुआ कि अबू कभी फ्री नहीं बैठते थे। अबू जी का जो भी टाइम होता था वो किताबों के साथ लिंक्ड होता था। और उनके पास कोई एक सब्जेक्ट नहीं था जिसे वो देखें। वो एक चीज़ को क्लोज करते तो दूसरी को खोल लिया करते थे। तो जो पेरेंट्स से जो आदतें आती हैं वो मेरे अबू जी से मुझे ये आदतें आई हैं। अम्मी जी हमेशा कुरान पाक खोल के रखती हैं, और उनका सुबह से लेके 5 पारे रोज़ पढ़ना और 4-5 घंटे कुरान पाक को देना, ये सब कुछ पेरेंट्स ही की हैबिट्स होती हैं जो मुझ में आई। और फिर माशाल्लाह। उन्हीं की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी तबीयत में अगर कोई पोलाइटनेस आई या कुछ भी आया, तो अम्मी जी की सख्त तबीयत, क्योंकि वो पठान हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स को लेकर। और अबू जी एक बहुत सॉफ्ट एक इंसान थे, कभी भी नहीं डांटा, कभी भी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। और उनकी एक ही बात कि तू मेरी तीन ही पुत्र है। तो कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं से वीक हूँ। तो बाकी इन 10 सालों में जितना मैं ग्रूम की हूँ, इतना मैं अपने पिछली ज़िंदगी में ग्रूम नहीं थी। उस वक़्त मैं बैचलर थी, कुँवारी, बड़ी शौख़ तबीयत की लड़की हुआ करती थी। मुँहफट थी, बोल्ड ओह। थी। किसी को मैं परवाह नहीं करती थी। फ़ैशन मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया करता था, और बहुत सी और भी हैबिट्स थी मेरी। अब जो मैं हूँ, अब मैं बहुत मैच्योर हूँ। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में हरीपुर में जब मैं आई केटीएस में, तो प्रिंसिपल साहब इकबाल शाह को सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया। मेरे सबसे पहले तो दीन, रिलीजन जो है वो बहुत मैटर करता है हर एक इंसान के लिए। तो मैं दीन को हमेशा सर्च किया करती थी, और मुझे समझ नहीं आती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। तो मेरा दीन बहुत ठीक किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक तर्जुमा कराया। और उसके बाद जब मैं अब टीचर बनी हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छी वाली टीचर बनी हूँ। मैं कहती हूँ कि अब मैं बिल्कुल सॉलिडिटी के साथ पढ़ा सकती हूँ, और सब कुछ ठीक है, यानी इस्लामियात भी और सब कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मौजूद सर तारिक हैं, उन्होंने मुझ में ये क्वालिटीज़ देखी और उन्होंने मुझे तराशा। सारा क्रेडिट उनको जाता है। सर खालिद एक भाई की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में थे, और लगता है इंशाल्लाह रहेंगे। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर तरह से, कभी भी परेशान नहीं होने दिया। और मेरा बेटा, मेरा शौहर, ये भी मेन रोल प्ले करते हैं कि इन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। टीचिंग करना कभी आमिर को बुरा नहीं लगा, ना मेरे बेटे को लगा।
تو یہ مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کے سامنے میں بیٹھی ہوں. لیکن ان سب سے زیادہ بھی مین چیز تو مس سائقہ ہی ہیں جو مجھ سے ملی ایکسیڈنٹلی ملی اور پھر میری زندگی کا بہت اہم حصہ بن گئی ہیں. اچھا حمیدہ، اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے، کہاں سے کہاں تک ہے یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ، اور کو ایجوکیشن ہے کیا ہے، کون کون سے سبجیکٹس آفر کر رہے ہیں، کچھ تفصیل بتائیے گا. جی ہمارا ادارہ ڈان پبلک اسکول اینڈ کالج الحمد للہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ آف دس ایریا. ہری پور میں بہت اچھے اچھے ادارے ہیں اور ہمارا ادارہ الحمد للہ فرسٹ ٹاپر اداروں میں سے ہے. اور اس کی وجہ ہمارے بورڈ کے رزلٹ ہیں کہ ہر سال ہمارے بچے ماشاء اللہ ایبٹ آباد بورڈ میں پوزیشنز لے رہے ہیں. ابھی بھی ماشاء اللہ. فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن جو ہیں ہمارے پاس ہیں ایبٹ آباد بورڈ کی. اور ہمارے بچے چیلنجنگ ہیں، بورڈ کا اسٹاف بہت محنتی ہے. سر طارق پرسنلی بہت ایفرٹ کرتے ہیں بچوں کی بیس سے لے کر ہمارے جو اسکول کے نرسری سے لے کر میٹرک تک بچے آتے ہیں ان پہ اسپیشلی ہمارا ایسا ہاتھ ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کے اینڈ تک کاؤنسلنگ ان کے ساتھ رہتی ہے. اور ان کو اتنا ہم چیلنجنگ بناتے ہیں کہ پرسنلی سیلف اسٹڈی کر کے بچے وداؤٹ ٹیوشن پوزیشنز لے رہے ہیں اور ٹاپ کر ماشاء رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. اور منصری میں ہم انٹرنیشنلی ایجوکیشن تمام اسی طریقے سے ٹرینڈ کے ساتھ میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ لے کے بچوں کو چلاؤں. لیکن مین تھیم جو مجھے پرنسپل صاحب نے سمجھایا اور میں سیکھی ہوں یہاں آ کر کہ اپنے ہر قسم کی ٹیچنگ کے ٹیکنیک کے ساتھ ریلیجن کو اور جو ہماری نیچرل لائف ہے اور ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کرتے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ بچے آگے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈائریکٹلی ہم کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہمیں ان کے ریزلٹس بچوں سے مل رہے ہیں. ہمارا سارے کا سارا جتنا بھی ہمارا یہاں اسٹاف ہے سبھی ماشاءاللہ ریلیجیسلی باپردہ باحیا اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں. ماشاء اللہ. دیکھنے میں جو دکھتی ہیں ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، اندر سے وہ پوری ایک کتاب ہوتی ہیں. اور ایک دوسرے سے بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں. لیکن کمپٹیشن بھی بہت مزے کا کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے آگے ہی جانے کا، کہ ہر سال ہی ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر سال ہی مٹھائیاں آ رہی ہوتی ہیں. جی میں نے ایم فل میں ٹاپ کر لیا تو میں نے اب پی ایچ ڈی بھی کراس کر لی ہے. ماشاء تو اللہ. اچھا اسٹاف ہے سب کا سب ماشاء اللہ سے. تو جی حمیدہ، آپ کی ٹیچنگ میں نا بہت ساری ڈائیورسٹی ہے. کہیں تو میں نے دیکھا آپ پری اسکول کو ایز اے کوآرڈینیٹر ہینڈل کر رہی ہیں اور پھر آپ کالج جی لیول پہ انگلش لٹریچر بھی پڑھا رہی ہیں. تو جی جی اتنی بڑی رینج، یعنی پری اسکول سے لے کر کالج لیول تک کیسے مینیج کرتی ہیں جی آپ؟ یہ مینج کرنا تو میرے لیے شروع میں جب میں گئی تھی تو بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے. مینجمنٹ بھی تھا اور سب کچھ تھا. تو ملٹی ٹیلنٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں، شاید ان میں سے میں ایک ہوں. اور ملٹی ٹیلنٹڈ یقیناً لوگ یقیناً. میرے پاس اور بھی بہت اور لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کچھ آرٹسٹ بھی ہیں ہم لوگ، اور کچھ ہم لوگ جو ہیں ٹیچر بھی ہیں بائی برتھ، اور کچھ ہمارے اور بھی شوق ہوتے ہیں نا زندگی کے. تو مجھے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے، ہر چیز کو ارینج کر کے رکھنا. ڈسپلن جو ہے میری زندگی میں آٹومیٹکلی بائی نیچر ہے بچپن سے ہی. مطلب پورے بیڈ کو سیٹ کر کے اور اپنے جو ہے سلیپرز کا پیر کو ٹھیک کر کے سیدھا کر کے رکھ کے پھر نیند آتی ہے. ورنہ فوبیا سا ہے دماغ میں کہ کمرہ صاف ہوگا تو میں سوؤں گی تو پتہ نہیں مجھے اس کا کیا انعام ملے گا، لیکن دل خوش رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لے کر نا انسان پھر ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. اور ہمارے پیچھے کوئی بیہائنڈ فورس کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو شاید ہمیں دیکھ لیتی ہیں نا کہ کیسا ٹیلنٹ ہے. تو یہاں اسکول میں جو مجھے آبزرو کیا یا مجھ میں یہ سب چیزیں دیکھ کے گروم کیا، وہ سر طارق ہیں. میں ان کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں. انہوں نے مجھے مونسری میں رکھا اور مطلب مجھے انہوں نے کیسے رکھ لیا کہ میں 3-4 بار میں جا رہی ہوں، ریزائن کر رہی ہوں، میں نے جاب نہیں کرنی ہے. اوہ. اور اور سر نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر رکھ بھی لیا مونسری میں. اور بن بھی گیا، سب کچھ بھی ہو گیا. اور پھر انگلش کلاس میں بھی چیلنجز دیے تو وہاں بھی ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے. پھر کالج تک جب آئے اور وہاں پہ بھی
میں جب آئی تو کوکنگ کلاس کے لیے آ گئی. پھر سر نے کیسے مجھے گروم کر دیا سمجھ ہی نہیں آئی, اور ماشاء اللہ سے اچھے سے کر لیا. تو یہ ہم سے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو ہم سے کام لے لیتے ہیں. تو ہمارے ادارے میں تو میں کہتی ہوں کہ مجھ سے سب نے اچھے طریقے سے کام لیا. میم عارف زبین ہے ہماری پرنسپل ہے, انہوں نے مجھے جاب کی آفر کی تھی. میرا بیٹا پڑھتا تھا ادھر اسکول میں اور میں آئی تھی, تو پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ جاب کیوں نہیں کر لیتی. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کہ ان کے کہنے کے بعد آئی, اور پھر انہوں نے بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے کام بھی لیا اور مجھے بہت اچھے طریقے سے سکھایا بھی. میں حجاب لیتی تھی شروع سے, لیکن مجھے بہت زیادہ ڈریسنگز میری جو تھی اسلام آباد سے ہی آئی ہوئی تھی, تو پھر میں گاؤن میں آئی اور پھر سب کچھ تبدیلی آئی. تو ان خاتون کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اور میں دل سے ان کی بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. ایوری تھنگ از ہیئر, سب کچھ ہے, لیکن انسان سے کام لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا. اب دیکھیے آپ مجھ سے اتنا کچھ لے لیتی ہیں, تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ پہچان لیتی ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے. حمیدہ, یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی کام کا کریڈٹ جو ہے وہ خود نہیں لے رہی ہیں, بلکہ اتنے بہت سارے لوگوں کا آپ نام لے رہی ہیں, اور آپ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے لوگ. تو دس از امیزنگ, کیونکہ آئی ہیو سین یو ورکنگ ان دس اسکول, اور مجھے پتا ہے کہ آپ ساری چیزوں کو کتنی خوبصورتی سے اور کتنے احسن طریقے سے نہ صرف ہینڈل کرتی ہیں, بلکہ ایک بہت اچھے اسٹینڈرڈ, جس کو کہ ایک اچھا پروفیشنل اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے, اس کے مطابق آپ ان کو کرتی ہیں. تو جی الحمد للہ. حمیدہ, مجھے یہ بتائیے کون سی ایج لیول کے بچوں کو پڑھانا آپ کو پسند ہے؟ کہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ میرا فوٹے ہے, میں یہاں پہ بہت کمفرٹیبل ہوں؟ ہاں, مجھے ایج جو ہوتے ہیں نا پری ٹین والے جو بچے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے پڑھانا نا. 13 14 15 16 مینس کہ پری ٹین میں جو آ جاتے ہیں, 9 10 11 12 13, یہ صحیح. ایج مجھے بہت پسند ہے پڑھانے کی. یہ بڑی ہی پیاری ایج ہوتی ہے, بچپن جا رہا ہوتا ہے, بچے کچھ ایڈلٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور بچے اس ایج میں آ کے ایکسپلور جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا قد بڑا ہونا, یونیفارم میں پھنسے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, پینٹ میں بچے ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا سائز کون سا ہے, ماں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ان کا دماغ بھی پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑوں کی طرف بہیو کرنا ہے کہ چائلڈش بہیو کرنا ہے. تو مجھے یہ ایج بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ میرا اپنا بیٹا بھی ہے, تو اس ایج میں جب وہ تھا تو ہم تب بہت اچھے کمفرٹیبلی دوست تب بنے تھے. اس سے پہلے تو پتہ ہے چھوٹے بچے کی تو ماں جو ہوتی ہے وہ آرڈر کرتی ہے, وہ غلام ہوتا ہے. تو جب اس ایج میں آتے ہیں پھر آرڈر وارڈر بھی وہ نہیں مان رہے ہوتے, اور وہ بڑی بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کلوز بھی اگر کر لو تو بہت اچھے فرینڈس بھی بن جاتے ہیں, اور اس عمر میں قابو میں آ گئے تو بہت اچھے قابو آ جاتے ہیں. تو مجھے اس ایج کے بوائز گرلز بہت پسند ہیں, ان کو ٹیچنگ کرنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. زبردست. حالانکہ یہ جو ٹرانزیشن ہو رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ بچپنے سے ایڈولسنس کی ہاں طرف یا ایڈلٹہڈ کی طرف جو جا رہے ہوتے ہیں, یہ ٹرانزیشن بڑا بچوں کے لیے از خود بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے بالکل. بتایا کہ دماغ بھی پھنسا ہوا ہے اور وہ خود بھی جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور تو یہ ایک بڑی مشکل ایج ہے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ کوئی ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس عمر میں, اور آپ نے ایک بہت مزے کی ٹپ دی کہ اس وقت اگر دوست بنا لو تو پھر ساری عمر دوست بنے رہتے ہیں, ہاں اور اپنے دل کا بالکل. حال جو ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. حمیدہ ہماری جی آپ پہلے بتائیے, کچھ جی کہنے میں لگے. کہہ رہی ہوں ہاں میں اپنی بات کی اس میں ابھی تک رننگ جا رہی تھی. آپ نے بات کی تو دیکھیے اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا, جب ہمارے یہ دوست بن جاتے ہیں تو ان کی بہت سی مسٹیکس اور بہت سی ویک پوائنٹس ہمارے ہاتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا. جب یہ بڑے ہو کے بڑی بات کریں تو ہم یہاں سے پکڑ لیتے ہیں, اچھا اس ٹائم تک تم یہ سوچتے تھے. اور اسی وقت ان کو میرے خیال میں بہت گائیڈنس اور پیار اور شفقت اور توجہ کی یہی ضرورت, ضرورت ہوتی ہاں ہے بہت یہیں پہ زیادہ بالکل. اسی سے پھر وہ آگے بڑھتے. ہاں جی اس سے آگے جا کے تو ماشاء اللہ بچوں کو ہماری ضرورت نہیں رہتی نا, ضرورت یہیں پہ ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حمیدہ, گرلز ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ہمارے ملک میں جو گرلز ایجوکیشن کی حالت ہے, یا جس طرح سے گرلز ایجوکیشن ہے, کیا تبدیلی ہونی چاہیے, یا کون سی کچھ چیزیں ہم ایڈ کر دیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کہ یہ ایکول اپرچونٹی بن جائے گرلز کے لیے بھی؟
ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے. اس بارے میں بہت سوچتی ہوں اور بہت ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں. بہت دفعہ ہماری بات ہوتی ہے، سرکاری بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری سینئر ٹیچرز ہیں جو مجھ سے پہلے کی ہیں. تو اب جو ہمارے پاس گرلز آ رہی ہیں، نیکسٹ بیج آ رہے ہیں، چھوٹے بچیاں جو جوان ہوں گی، تو ان کے فیوچر کے لیے میں اکثر یوں سوچ رہی ہوتی ہوں، گھر میں بھی آ کر سوچ رہی ہوتی ہوں اور اسکول میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو بچیوں کی ایجوکیشن میں جو بہت اہم چیز نظر آتی ہے، جو مسنگ ہے ہمارے پاس. شاید میں بہت پرانی بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس NCC ہوتا تھا، ہوم اکنامکس ہوتا تھا نا، ہوں اور اس ہوں کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں سے ہم بچیاں جو ہے نا بہت شوق سے اس میں آ کر پارٹیسپیٹ کرتی تھی فزیکلی. اب ہوں فزیکلی بچیوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ مطلب سیل فون کی دنیا میں یہ سارا کچھ بھی ضرور آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آنا ضرور چاہیے، لیکن آنے کے علاوہ نا اس میں اس کے ساتھ ہی صرف رہنا چاہیے. یہ والی بات رہ گئی ہے بچوں میں ہوں کہ بس اس دنیا تک ہی ہیں، فزیکلی نہیں کر رہے کچھ بھی بچے. تو اگر صحیح. کچھ کریں تو پھر وہ مطلب ہمارے ملک کے بچے ہیں، ہماری کنٹری کے بچے ہیں، وہ باہر یورپ کے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری یہاں نہیں ملتی. تو پھر اپنے ہی ملک میں ان چیزوں کے نہ موجود ہونے کے لیے کچھ ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اپارچونیٹی نہیں، ہم لڑکیاں ایسے کھلا پھر نہیں سکتی، ایسا ہم کھیل نہیں سکتی، ہم اس طرح کی مطلب جینس ٹراؤزرز نہیں پہن سکتی جیسے باہر بچیاں انجوائے کر رہی ہیں. تو میڈیا کے تھرو وہ کچھ ڈس اپوائنٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے پاس جو ہے اس میں خوش رہنے کی عادت تبھی ہوگی بچیوں کو تو فزیکلی ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کریں گے، کچھ کلاسز رکھیں گے. مطلب بچیاں کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایبسٹریکشن کا شکار ہے. ماں ہی پکا کے دیتی ہے، جب شادی ہوگی تو ہوں پریکٹیکلی پھر ٹپ پوچھ لیں گے ماں سے، ہوں ریسیپی پتہ کر لیں گے. اور ٹریڈیشنلی جو اپنے بڑے بوڑھے ہیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ ان کو بڑی فیل ہوتی ہے اس ایج میں نا. تو ہوں یہ فیلنگس تو آ رہی ہیں. پہلے ہم لوگوں کو کوئی بڑے بزرگ ڈانٹتے کرتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے. تو ابھی بچیوں کو بےزتی بھی بڑی محسوس ہوتی ہے. یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. تو وہ اس کے لیے ہمیں پلان یہ کرنا چاہیے کہ کورس میں گورنمنٹ کو سوچ کر یا جہاں سے بھی جو بھی لوگ کر سکیں، پرائیویٹ اسکولز کچھ سلیکشن میں کچھ بکس ایسی رکھیں، لائبریری میں ایسی بکس رکھیں جہاں سے ہم بچوں کو فزیکلی اس میں کچھ نہ کچھ. بچیاں آرٹسٹ بہت اچھی ہوتی ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکیں، بینگ اے آرٹسٹ آ سکیں. ہوں میں تھوڑا گا بجا بھی لیتی ہوں. دیکھیے اس ٹائم میں ہمارے زمانے میں ہوتی تھی بینجامن ہوں سسٹرز ہوتی تھی، پھر وہ مونا سسٹرز کا ہوتا تھا. ہاں تو ان کو میں سن رہی ہوتی ہوں. کچھ دن پہلے میں سن رہی تھی تو اپنی بھانجی کو بتا رہی تھی کہ آؤ ہم گھر بنائیں. تو ہاں وہ سن رہی تھی تو اسے بتا رہی تھی، کہتی ہے خالہ آپ نے تو وہ گانا سلیکٹ کیا کہ اس میں بھی گھر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور مطلب تو سب وہ ہاں دائرہ گھر میں سکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا ہم اسی میں گرو ہو گئے نا، تو اب آپ بھی اسی کو سوچیے دیکھیے. تو ہوں یہ کمی ہے ہماری بچیوں میں، یہ چیز یہ ہونی چاہیے. بہت بہت میں کہتی ہوں ایک دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یہ اتنا کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ کہ فزیکلی کچھ کرنے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے. لڑکوں نہیں کے ہے پاس بھی نہیں ہے تو لڑکیوں کے پاس تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ کوئی بالکل. ہاں بالکل. اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے فزیکلی ہاں کچھ کرنے کی. بھاگ دوڑ، اسپورٹس کلب، ہماری کنٹری میں، خاص طور پہ ہماری کنٹری میں ہمارے فزیکلی بالکل بچیاں کیا کریں. بالکل. ٹھیک ہے اور تیار ہو کے ایک راول لیک چلی جائیں گی، کہیں چلی جائیں گی، وہاں سیلفیاں بناتی رہتی ہیں. مطلب یہ فزیکلی ایکٹیویٹی ہے. میں کتنی بار بورنگ ہو کے کہتی ہوں یار کیا آپ لوگوں کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی صرف اپنی سیلفی ہونٹ ناکوں میں ہی گھسی ہوئی ہو. جا کے وہ دیکھو نا، اتنی شرارت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس والے گنجے کے سر پہ جا کے یہ گٹھلی مار رہا ہو. ہاں مطلب ہم تو یوں کرتے ہاں تھے بالکل شرارتیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے اور اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت محدود ہو گئے. جو ان کے پوٹینشیل یا ان کے ہاں جو ٹیلنٹس تھے وہی کھل کے سامنے نہیں آ رہے. تو آپ ہاں کچھ گرومنگ کے بھی کرواتی ہیں، کلاسز لیتی ہیں کالج کی بچیوں کے لیے. تو مجھے بتائیے اس بالکل میں کرے. آپ کیا کرواتی ہیں بچوں کو؟ ہاں اس کے لیے تو میں بہت سی جو ہے چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں، گوگل سے سرچ کر رہی ہوتی ہوں. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے نا میرے پاس آج کل کی بچیاں تو ہوں کچھ ایسی ٹرینڈ میں لے کر آنا کہ بچی بڑی آ جائیں کہ ہاں جی بڑی اب کوئی اچھی آج کے دور کی کوئی بات کرنے آ رہی ہے میں. تو ہوتا ہے کہ آج گرلز آج ہم آپ کو ٹیبل مینرز سکھاتے ہیں نا. اب ہوں ڈائننگ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں ٹیبل مینرز. تو چلیں اس میں
ٹیبل مینر میں بتا دیا 1 میں سٹنگ ہے تو فورک کا استعمال کر لیں، اور یہ پلیٹس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ان سے سمپل ایک کویسچن کرتی ہوں، کیا کمرے میں کچرا پڑا ہوا ہے تو جھاڑو کہاں سے لگانا شروع کرو گی؟ تو یہاں سے گرومنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں سے میم اس کونے سے شروع کریں گے، یہاں سے اکٹھا کر کے یہاں سے لے جائیں گے. وہ سارے کا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو پھر جب انہیں بتاتی ہوں کہ اگر سارے کو سینٹر میں جمع کر لیں تو تھکیں بھی کم اور جلدی سے بن میں بھی چلا جائے. تو یہاں سے گرومنگ کرتے کرتے اسی طریقے سے پھر کریکٹر بلڈنگ پہ آ جاتی ہوں کہ بچوں دیکھو آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، تو اگر آپ اس کو کونے سے صاف کر کے اینڈ تک لے جاؤ گی تو زندگی کے بڑے کئی سال لگ جائیں گے. تو چھوٹا چھوٹا کر کے تو سینٹر میں لا کے اٹھا کے گم کر دو، اور گم واو کر دو، دن میں ڈال دو، بھول بھی جاؤ کہ مسٹیک ہوئی بھی تھی یا مسٹیک کا کوئی وجہ بھی تھی، تو بس ٹھیک ہے آپ واو ریلیکس ہو جاؤ گی. ایسے ہی کچھ نہ کچھ سچ کر اے رہے تھے. بیوٹیفل ایگزامپل، سچ اے اسی لیے تو میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ میری ٹیچر ہوتی تو بہت مزہ آتا، بہت مزہ آتا. اچھا آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا بھی ہے، اس کی تعلیم میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیا اس کو گھر پہ پڑھاتی تھیں یا نہیں پڑھاتی تھیں؟ وہ خود ہی پڑھتا تھا؟ کیا ہوا؟ ہاں محب ماشاء اللہ سے وہ بائی برتھ بہت انٹیلیجنٹ ہے. وہ مجھ سے کئی ماشاء قدم اللہ آگے ہے نا. وہ ماشاء نیو اللہ. جنریشن ہے. 2000 کی وہ پیداوار ہے. موبی لنک، موبی ہی اس کا نام ہے. تو ایسے ہی ہے، وہ موبی لنک ہی ہے. اچھا اس کو میں نے 6 سال کا داخل کیا تھا گریڈ 1 میں. اسلام آباد کے ہمارے بہت اچھے اسکول میں نے ان کو کرایا تھا، پی بی ایف انٹرنیشنل میں. وہاں تک اس نے گریڈ 5 تک کی تعلیم لی، لیکن اس سے پہلے میں نے جب نہیں کرایا تھا تو گھر میں اس کی میں نے پوری ٹریننگ کر دی تھی. میں اس وقت بھی اپنے بیچلر لائف میں بھی ایز اے ٹیچر رہی، اور پھر میری شادی ہو گئی تھی 5 سال 6 سال کی ٹیچنگ کے بعد. تو مجھے اس وقت کی جو ہماری ایڈمنسٹریٹر تھیں میم مہجبین تھیں، ان کے ساتھ رہ کر، اور دردانہ بٹ کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ان کا اسکول تھا اسٹریتھ مور اسکولنگ سسٹم. ان کے ساتھ بھی میرے 3 سال گزرے اچھا ہیں. اچھا. جی تو جی مہتاب اکبر راشدی اور دردانہ ہاں کراچی کے اسکول میں ہوتے تھے. جی ان کے اسکولنگ میں 3 سال میں نے کام کیا تھا، اور میں ان کی بڑی فیوریٹ ہوا کرتی تھی، بڑی چارمنگ گرل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ میں اپنی ایج میں بڑی فیشن کو ٹچ کرنے والی لڑکی تھی. تو اس طرح سے ان کے ساتھ جب رہی تو ان سب سے میں نے ایک بات سیکھی تھی کہ 5 سال تک کے بچے کو اگر مدر ٹریننگ گھر میں اچھی دے دے نا، مطلب اپنی سیلف کیئر کرنا سیکھ لے، تو اس کے بعد اسٹڈی کو اسٹارٹ کر لے. اور اورلی جو کچھ میں کرا سکتی تھی وہ سب میں نے کرایا. وہ ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ بہت کامیاب گیا میرا اپنے بچے کے ساتھ. 6 کلمے، قرآن پاک، قاعدہ، یہ سب کچھ گھر میں اسٹارٹ کر لیا تھا. ہینڈ رائٹنگ اسکل، بچے کی فائن موٹر اسکل میں نے گھر میں بہت سی ایکٹیویٹیز کرا کے بچے کو موبی کو میں زیادہ تر دے دیا کرتی تھی. اسپوننگ فیڈر کو خود جوائن کر کے لگاؤ بیٹا، اور اس کو واش کرنے میں میری ہیلپ کرو. تو اس میں بچہ بڑا گروم کر گیا تھا. گریڈ 1 کے بعد اپنے اسکول کا گریڈ 5 تک ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والا بچہ تھا. اس کی ہیبٹس اپنی بہت اچھی تھیں، خود خوشی سے پڑھا کرتا تھا، اور خوبصورت لکھنا اس کا ویک پوائنٹ تھا. جب تک اسے ٹھیک نہیں بنتا، نہیں لکھا جاتا، تو بڑا اس پہ وہ پریشان رہتا تھا، پرسنلی ناراض ہو جایا کرتا تھا، اور مسجد بھاگا بھاگا خود ہی جایا کرتا تھا. اور پوئٹری کو جو ہوتی تھی اپنی اس کی بکس کی پوئمس کو بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا. سب لیسن جو اسے لگتا تھا یہ شارٹ لیسن ہوتا ہے نا تو جلدی ہاں ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی اندر بھی مطلب یہ شاید خوبی تھی جو بعد میں اب آئی ہے. ماشاءاللہ وہ بہت اچھا لکھتا ہے، بہت ماشاء اچھا لکھتا اللہ ہے. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. ابھی بھی جو ڈریم ہائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے. میری آمین دعا ہے کہ آمین آمین. ضرور ضرور. میرے سمیت سب کی اولادوں کو کامیابیاں دے. آمین آمین. اچھا حمیدہ، کیا کوئی میسج دینا چاہیں گی پیرنٹس کو؟ کیونکہ نہ صرف آپ ایک ٹیچر ہیں بلکہ ایک ماں بھی ہیں، تو کیا کہنا بالکل. چاہیں گی پیرنٹس کو؟ کس طرح سے ہم سپورٹ کریں اپنے بچوں کو؟ سپورٹ تو سبھی پیرنٹس کر رہے ہیں نا. ہاں ٹرو ٹرو. میرا نہیں خیال کہ کوئی سپورٹ کی مجھے تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ سپورٹ کریں. سب پیرنٹس سپورٹ کریں. اب سب کے پاس اپنے بچوں کا اپنا اسٹائل ہے نا، سب کو اپنے مختلف بچے ملے ہوئے پالنے کے لیے. ہاں ہاں. تو اب آپ کبھی کبھی ہم لوگ اپنے پاس ایک آدھ ایسا بچہ آتا ہے کہتے ہیں یہ بالکل ہماری اولاد نہیں لگتا نا، یہ ڈفرینٹ ہی اس کی نیچر ہے، اس میں خوبیاں زیادہ اچھی ہیں. یا پھر ہمیں لگتا ہے یہ اگریسو بہت ہے، یا اس کی نیچر تو
صرف بچے کو یہ دیکھ لیا کریں کہ اس میں جو آپ کے بچے میں جو زیادہ چیز آپ کو اوور لگ رہی ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے ڈائریکٹ مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے اس ہیبٹ کو ڈائریکٹ نہ ہو، کچھ اور چیزیں ایسے استعمال کر لیں، ان کے قاری کو، ان کے استاد کو کچھ ہیلپ کر کے نا بچے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. شاید بچہ خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر سے یہ چیزیں کم ہو جائیں، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. اگر صرف آپ پرسنلی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں اور آپ کی اگر نہیں بن رہی تو پھر کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا سہارا لے کے تو اس کی ہیلپ کریں، بچے کی ہیلپ زیادہ کریں. صحیح صحیح. تو ہاں ہیلپ کرنے سے بچے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں. آپ بالکل صحیح. صرف اگر یہ کہہ دیتے ہیں نا، ہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے، تم ہماری ہی مانو تو تم ہو جاؤ گے، تو نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ میں اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کے دوران یا اس کے بھی زمان کے بعد میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے. میرے دیور ہیں، ان کا ضرور ذکر کروں گی. اس ٹین ایج کے بعد جب بھی وہ 20 کا ہوا ہے تو میرے دیوروں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے. میں نے ان سے چاہا کہ محب کی یہ ایج آ گئی ہے تو میری ہیلپ کیجیے کہ میں اس کو مطلب اس کو محسوس بھی نہ ہو. تو اس کی یہ چیزیں ہیں جس میں آپ ختم کرنے میں تو بہت ہیلپ ہوئی ہے. یعنی ان کی ایک میٹنگ سے ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے پھر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح. بہت یعنی سے رشتے نکتہ ہوتے چینی یا ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں بنے گا، ہمیں ہیں، ہیلپ برداشت بہت کرنا پڑتا اور ہے، ہیلپ ہیلپ کرنی کرنی چاہیے. ہوگی. بالکل یہ اور نہیں اپنے کہ خود ہم کی بھی ہیلپ کریں، خود بالکل. کی بھی ہیلپ کریں کہ ہم سہ نہیں پاتے نا. ہم جب غصہ آیا تو خود کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے. وہ بھی اولاد جسے ہم نے پیدا کیا چھوٹو سا، آج ہمارے برابر یا ہم سے بھی اوپر ہو گیا، تو وہ بالکل خود بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو پیشنس کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے بچوں کی. یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ یا نکتہ چینی یا ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے مسٹیک کو. مل کے ٹیچرس کے ساتھ مل کے ایک لائے عمل بنانا ہے جس میں بچے کی بہتری ہوگی. یہ بہت خوبصورت میسج ہے. اور لیکن بچوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ بچوں کو بس ایک ہی بات کہوں گی کہ دیکھیے بچوں، آپ سب نے سنا میں نے کہا کہ سبھی پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں. تو کتنا اچھا لگے نا کہ جب ہم یہ بھی کہیں کہ سبھی بچے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کیجیے، وہ آپ کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. تو اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کیجیے کہ وہ آپ کے لیے جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے. یعنی آپ کی پرورش کر رہے ہیں بچوں، تو اللہ ان کے خوابوں کو ضرور پورا کرے گا. تو بہت انشاءاللہ خوبصورت کامیاب ہو میسج جائیں ہے، گے. بہت پیارا میسج. حمیدہ باتیں تو اتنی زیادہ ہے نا کہ دل چاہ رہا ہے کہ مسلسل ہی باتیں کرتے رہیں. Thank you so much. لیکن ہمیں کہیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس کو ایک جی جی خاص پوائنٹ کی طرف لا کر اس کو اینڈ کرنا ہوگا. جی. ٹیچرز کے لیے کوئی ایک اچھی سی بات کہہ دیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. ٹیچرز کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ٹیچنگ کا کوئی ایک گر بتا دیں، کوئی ایسا نقطہ بتا دیں جو سب اپلائی کریں اور سب کے لیے اچھا ہو. ہاں بالکل بتانا چاہوں گی. بہت سی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آج کل بہت فیل کر رہی ہوں کہ ہماری ٹیچرز اسٹریس لے کر بچوں کو نہ پڑھائیں. اپنی کلاس کو سمجھیں، اپنی کلاس کو دیکھیں. آپ جس بھی سبجیکٹ کو پڑھا رہی ہیں تو آپ کو اپنی کلاس میں جو ویکنیس نظر آتی ہے نا، آپ آنیسٹلی ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ کلاس ملی ہے بالکل اور اس کلاس میں جو سپوز کریں میں انگلش کی کلاس لیتی ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے یا یہ انگلش کی بک کے بہت کلوز نہیں ہے نا. یہ تو مطلب کاپی پہ لکھنا زیادہ خوشی سے کرتے ہیں تو پیچھے سے پچھلی کلاس سے لے کر ان میں یہ والا انٹرسٹ ڈیولپ ہے تو مجھے اس والی کارنر کو میں کر لوں. تو میں ٹینشن سلیبس کور کرانے کی میں نے کبھی بھی ٹینشن نہیں لی. میں تو بچوں کی ویکنیس کو کور کرانے کی ایکسلنٹ ٹینشن لیتی ہوں کہ ایکسلنٹ. میری کلاس میں یہ کرا دوں تو نیکسٹ کلاس میں جب جائیں گے تو بچوں کی یہ ویکنیس کور ہوگی نا، تو اگلی کلاس میں جا کے سلیبس بھی کور ہو جائے گا، سب بھی کر لیں گے، اگلی ٹیچر کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. زبردست تو زبردست. جی جی اتنا ہی سوچ لیا کریں. اور جو آپ کرا سکتی ہیں، اور دیکھیے بہت بڑی ہیلپ ہے نا کسی اسکول کی، پیرنٹس کی اور بچوں کی ہیلپ ہے کہ ہم ان کی ویکنیس کو ختم کریں. کہ بچے ریڈرز اچھے نہیں ہیں تو ریڈرز بنا دیتے ہیں. اگر ریڈرز اچھے ہیں، ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے اس والے کلاس روم کی، تو ان سب کی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرا دیتی ہوں، ڈکٹیشن اچھی کروا دیتی ہوں. بچوں کو جو ہے اسکلز میں نے بچے ایکٹیویٹی خود نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایکٹیویٹی خود کرنے کے قابل ہو جائیں، کوسچنس کو خود پڑھ سکیں اور خود ہی سالو کر سکیں. زبردست زبردست. بالکل انڈیپینڈنٹ لرنر جو ہیں وہ بن بالکل سکیں. انڈیپینڈنٹ بننا ہے. زبردست. جی جی حمیدہ آپ کا بہت سارا وقت ہم نے لیا، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اتنی پیاری پیاری مزیدار باتیں اور اتنی کام کی باتیں.
تو آپ سلامت رہیں اور اسی طرح اچھی اچھی آمین. ٹیچنگ کرتی رہیں. بہت شکریہ بس حمیدہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سائقہ, Thank you آپ کے so چینل much. کو, اور آپ کو ہر طرف سے کامیابیاں ملے. میری تو دل سے دعا ہے بہت آپ کے شکریہ. لیے. تھینک یو بہت حمیدہ. شکریہ. تو تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھیں حمیدہ, اور انہوں نے مجھے تو ہر بات ہی ایک نسخہ ایک کیمیا لگ رہی تھی, لیکن کچھ باتیں میں آپ کے لیے دہرانا چاہوں گی اپنے لسنرز کے لیے. ایک تو یہ کہ جی جی گرومنگ بچوں کی جو ہے وہ بچپن سے آپ نے جی کرنی ہے, احتیاط کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ. اور جو ٹیچرز کے لیے انہوں نے بات کی اس کو تو سب پلے سے باندھ لیں کہ کورس کمپلیٹ کرنا یا سلیبس کور کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی کمیاں بچے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں, اپنی ٹیچنگ سے آپ نے ان کمیوں کو پورا کرنا ہے. پیرنٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہیلپ کیجئے, مدد کیجئے, نکتہ چینی یا ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں بنے گا. اور بچوں سے کہا کہ جیسے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کے خواب پورے کرنے میں ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو آج کا بالکل. انٹرویو ادھر ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.